बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, सीरत जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोर्स का ये पहला सबक है। मैं थोड़ा सा तरीक़ाकार अर्ज़ कर दूँ। पहले एक वीडियो क्लिप जिसमें इसकी अहमियत क्या है, क्यों कोर्स करना चाहिए, कोर्स के फ़वाइद क्या हैं, यह आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका। मेरा इरादा था कि सारी क्लासेस गूगल मीट पे हों और ख़वातीन हज़रात इकट्ठे उसमें क्लास लें। ख़वातीन वो नंबर सेटिंग में नंबर वगैरह उनका शो ना हो और वो अपना रिटन क्वेश्चन कर सकें, और हज़रात जो है वो अपना वॉइस के ज़रिए भी डायरेक्ट सवाल कर सकें। लेकिन जो हमारी टीम है उसका इसरार, और वो इसरार भी उनका इस वजह से बना क्योंकि बाज़ शुराका ने इस चीज़ का मुतालबा किया, बिलखुसूस लेडीज़ की तरफ से ये मुतालबा आया कि बाज़ औक़ात लाइव क्लास लेना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग की सूरत होनी चाहिए कि जब हम चाहें, जब वक़्त मिले तो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। किसी जगह पे रिपीट करने की ज़रूरत हो तो हम रिपीट भी कर सकें। इस वजह से हम ये सिलसिला कर रहे हैं रिकॉर्डिंग वाला, और लिंक वगैरह आपसे शेयर कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात गूगल मीट पे भी क्लास इंशाअल्लाह अज़ीज़ ली जाएगी। तरीक़ाकार ये होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा आप जानते हैं कि 40 साल ऐलान नबूवत से पहले है, फिर 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा में है, और फिर 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा में है। इस अरसे के दौरान हम रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जामे अंदाज में सारी सीरत तैयबा शुरू से लेकर आपके आमद से पहले के हालात से लेकर आखिर तक उसको तसल्ली से ज़हन में बिठाएंगे अपने, ताकि ये चीज़ हमारे लिए क़ुव्वत बन सके अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने के लिए। और कुछ फ़वाइद मैंने पीछे अर्ज़ कर दिए हैं, यकीनन आपने वो समात फरमाए होंगे। दूसरा हमारा ये होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका, एक फ़ितरी सी बात है, बंदा जिसके बारे में सुनता है कि उस बंदे में ये खूबी पाई जाती है, उससे एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। या माशरे में किसी के बारे में हम सुने कि फ़लाँ बंदा जो है उसमें ये खूबी है, गरीबों की मदद करता है, इस तरह बेसहारों का सहारा बनता है वगैरह, तो बंदे का थोड़ा क़ल्बी रुझान उसकी तरफ बन जाता है। तो ये कोर्स अगर हम मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असले ईमान है, ईमान की बुनियाद, ईमान की जड़ ये है, जिस कदर ये ज़्यादा हो उतना ईमान कवी और मज़बूत होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें इजाफ़ा भी होगा और अमल की तरग़ीब भी इसमें मौजूद होगी। तो 2 स्टेप रोज़ाना के सबक के हमारे हुआ करेंगे। एक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा तरतीब से डिस्कस होगी, और एक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आदात करीमा, वो अखलाक आलिया जो आपका तरीक़ाकार था, उसके बारे में हम देखा करेंगे और उसको अपनाने की फिर तरगीब पैदा हो जाएगी। यानी 2 हिस्से होंगे, यूँ समझें 1 घंटे क्लास, आधा घंटा ये अखलाक आलिया के बारे में और आधा घंटा जो है वो सीरत तैयबा के बारे में। अखलाक आलिया में फिर हम ये देखेंगे कि ये फ़लाँ जिसको हम खुल्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इसका मफ़हूम क्या है और इसको इख्तियार करने के फ़ायदे क्या हैं, इसको इख्तियार न करने के नुकसान क्या हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या मेयार कायम फरमाया है और किस खूबसूरत अंदाज में हमारे लिए अपना रोशन नक्श कदम छोड़ा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले अखलाक आलिया के हवाले से थोड़ा सा कि अखलाक खुल्क वगैरह कहते किसे हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं वगैरह। आप नियतें कर लीजिए कि हम ये कोर्स क्यों करेंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, जो पढ़ेंगे उस पर अमल करने के लिए, आगे लोगों को सिखाने के लिए। सीरत तैयबा हक़ है हम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जो हुकूक व फ़राइज़ है उसमें यह है कि हम जानें, समझें, अपनाएं। इस हक़ की अदायगी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के में इजाफ़ा के लिए, और ख़ुद अपना ज़ाती तौर पर अपने बच्चों, अपने दायरा कार के मुताबिक
مطابق اس کو رائج کرنے کے لیے ہم یہ کورس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اخلاق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق یعنی اچھی عادت اس کو اختیار کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یحب مکارم الاخلاق ویبغض صفصافہ، اللہ جل جلالہ اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا عادات کو ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی عادت بندے کی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا سبب ہے، گھٹیا، کمینہ پن، رذالت اور پست عادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ ان مکارم الاخلاق من اعمال اہل الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنتیوں کا عمل ہے۔ یعنی جو اچھے اخلاق والا چل پھر رہا ہو بندہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے سامنے جو بابا جی ہیں، ہمارے سامنے یہ جو نوجوان ہے، ہمارے سامنے یہ جو بچہ ہے، اخلاق کے حسنہ کا پیک کر یہ جنتی چل پھر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا۔ انما کلمہ حصر ہے، علماء سمجھتے ہیں، طلباء بھی سمجھتے ہیں۔ انما کلمہ یقیناً مجھے بھیجا ہی صرف اس لیے گیا ہے، کس لیے؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ جو اخلاق عالیہ ہیں، جو اچھی عادات ہیں، ان کو تمام اور کمال تک میں پہنچا دوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین اکمل ایمانا، ای المؤمنین اکمل ایمانا، پھر خود ہی فرمایا احسنہم خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس کا ایمان کامل ہے، کون کامل ایمان والا ہے، یعنی کس کا ایمان کمال پہ پہنچا ہوا ہے؟ خود ہی سوال کیا اور خود ہی پھر آگے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اس کا ایمان بھی سب سے کامل ہے۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر کون ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا یہ جملہ جو شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، جو تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں کہ ہمیں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، ہم مسکینوں کو، پست لوگوں کو وہ بلند و بالا ذات کا قرب میسر آ جائے، اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی و اقربکم منی مجلس یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، قیامت کے دن مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ لگے گا اور میرے سب سے زیادہ قریب مجلس میں وہ ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ قریب۔ پھر ان لفظوں کو سن لیجئے کہ سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے کون سا بندہ؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس بارگاہ کا قرب میسر آ جائے تو میرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس بارگاہ کا قرب میسر آ جائے، قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کو میں پیارا لگوں، میں اچھا لگوں، مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اپنی رضا کا سندیسہ عطا فرما دے، تو پھر میرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس نے اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور مسلسل اس کے اندر یہ فعل پایا جاتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے لیکن اخلاق اس کے اعلیٰ ہیں، تو جو درجہ رات کو قیام کرنے والے کو اور جو درجہ دن کو روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ میزان پر جب حشر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میزان پر سب سے زیادہ یعنی ترازو پر سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا جس کی وجہ سے پلڑا بندے کا بھاری ہو جائے گا؟ وہ اخلاق حسنہ ہیں، اچھی عادات ہیں، جتنا وہ زیادہ اچھا ہوگا اتنا اللہ جل جلالہ کے فضل سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح برف کو دھوپ پگھلا دیتی ہے۔ اب یہ ہمیں پیش نظر ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، قیامت کے دن سرخروئی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، رسول اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کوتاہیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں لیکن ختم ہو جائیں۔ تو ان سب کا حل کیا ہے؟ یہ حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے کہ گناہ یوں پگھلیں گے جس طرح برف پگھلتی ہے۔ تو اگر میں اپنے گناہوں کو پگھلانا چاہتا ہوں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا اپنا اس معاملے میں محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو پگھلا دے گا۔ سب سے اچھی چیز کون سی دی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بلکہ پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ سب سے اچھی چیز انسان کو کون سی دی گئی؟ سب سے اچھی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق سے اچھی کوئی چیز نہیں عطا کی گئی، یعنی سب سے اچھی چیز وہ اس نے اخلاق ہے۔ تو یہ جو چند احادیث طیبہ میں نے عرض کی، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی برکات کیا ہے اور اخلاق حسنہ کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے نقصانات کیا ہے، اور کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرب سے محرومی ہے، اور جو شان و عظمت مل سکتی تھی اس سے محرومی ہے، گناہوں کا کفارہ اخلاق حسنہ نے بننا تھا اس سے محرومی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ ہے۔ خلق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے عادت۔ تو کس طرح کی عادت؟ ایسی عادت ہے جس پہ انسان قادر ہو، عبارت عن حیت النفس راسخۃ عنہا تصر الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجت الی فکر۔ ایسی عادت ہے جو انسان کے اندر، ایسی کیفیت جو انسان کے اندر اتنی جمی ہوئی ہو، اتنی راسخ ہو چکی ہو، اس کو تکلف نہ کرنا پڑے اس کو کرنے کے لیے، بلکہ ایسی عادت وہ راسخ ہے، بے تکلف اس عادت کی وجہ سے اسے افعال حسنہ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی ہم تھوڑی آگے مزید وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ حیات راسخہ یعنی مستقل اور پختہ کیفیت ہو۔ مثلا ایک آدمی جوش میں آتا ہے، کسی وقت کسی کو پیسے دے دیتا ہے 50,000 روپیہ، اب وقتی جوش سے اس نے دے دیا تو مستقل اس کی یہ عادت نہیں ہے، اس وقت اس نے اپنے دل کو حوصلہ دیا اور یہ کام کر لیا، تو اب ہم اس کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بیٹا بیمار ہوا تو آدمی تڑپ کر رہ گیا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رحم دلی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں مستقل طور پر یہ ہر موقع پر ایسے ہو تو پھر ہم اس کو سخاوت اور رحم دلی وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلے تو کسی کی مدد کیے بغیر رہ ہی نہ پائے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ 50,000 روپیہ دے دیا اور بعد میں وہ افسوس اور پچھتاوا وغیرہ۔ اسی طرح تصدیر افعال بھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کیفیت ہے، اس کو ترس آتا ہے، اس کے اندر کیفیت ہے مدد کرنے کی کہ میں مدد کروں، اتنا خیال آتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، صرف دل میں ہونا، یہ اس کو ہم خلق حسن نہیں کہہ سکتے، اخلاق حسنہ نہیں کہہ سکتے، اچھی عادت نہیں کہہ سکتے۔ اس کا پر ایکشن ہونا یہ ضروری ہے، تب ہم کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ فلاں خلق پایا جاتا ہے، صرف خالی اتنا نہ ہو کہ خالی اس کو خیال آ جاتا ہو۔ اسی طرح تردد اس کو کوئی نہ ہو کہ وہ کام جو کرنا ہے نا اس کے اندر اس کو تردد نہ ہو۔ وہ پہلی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی کے اندر جذبہ ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، تو اب وہ سچ بولے بھی تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر صدق کا خلق پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جذبہ ہے کہ سچ بولنا ہے لیکن بولتے وقت وہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے افعال صادر نہیں ہوتے، دل میں خیال ہے لیکن افعال صادر نہیں ہوتے، لہذا صدق کا خلق اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کیا ہو، تردد نہ ہو۔ مثال کے طور پر بات ہوتی ہے کہ امام صاحب کی خدمت کی جائے، بات ہوتی ہے دینی طلباء کی خدمت کی جائے، بات ہوتی ہے یہ رفائی کام میں شامل ہوا جائے، بات ہوتی ہے کہ حسن سیلاب زدگان آج کل ان کی ہیلپ کی جائے، تو اب یہ ہے کہ یہ کروں نہ کروں، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا ہے یہ؟ اگر اس تردد میں ہے، اس وہ شش و پنج کا شکار ہے، تو اس کا مطلب ہے خلق حسن سخاوت والا اس کے اندر نہیں پائے۔ تردد نہ ہو، فوراً اس سے وہ فعل صادر ہوتا ہو، پھر اس کو خلق حسن کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ کے اندر یہ چیز بے تکلف پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت کناروں والی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لوگوں میں آپ موجود ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور اچانک سے چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچتا ہے۔ اب کنارے اس کے سخت ہیں، یکدم کھینچا ہے اور کناروں کی وجہ سے گردن پہ نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں اس کو مال عطا کر دیا جائے۔
میرا سگا بیٹا اگر میں بیٹھا ہوں مدیان سگا بیٹا اگر مجھے کھینچے وہ اتنا شدت سے نمی کے نشان پڑ جائے خالی اس طرح ہی کوئی معمولی سا بھی ہو بڑا پیارا بھی کرے تو ہمارے ری ایکشن کیا تمہیں پتہ نہیں ہے صبر نہیں ہوتا تم سے یہ کیا طریقہ ہے آرام سے سامنے آ کے بات کرو ایسے کرو ویسے کرو وغیرہ 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 یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عالیہ کی ایک حسین مثال ہے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا کوئی اس پہ برداشت کر کے کنٹرول کر کے پھر بڑا اس طرح ضبط کر کے اس طرح نہیں وہ بے تکلف وہ اتنا راسخ ہے آپ کے اندر اخلاقی حسنیہ انک لعلی خلق عظیم کی صفت وہ اس طرح اپنا نور دکھاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ری ایکشن سخت دیے بغیر ایسے موقع پہ رہ سکے لیکن یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحمت بھری مسکراہٹ بھی عطا فرماتے ہیں اور سخاوت کرتے ہوئے اس کو نوازتے بھی ہیں اسی طرح چند سیکنڈز بھی نہیں لیے بے تکلف ہو کر اسی طرح اگر عادت بن جائے اور راسخ ہو جائے تو پھر جا کر یہ بات بنتی ہے اب علم کو لے لیں حوصلے کو اب یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یکدم عادت بن جائے اس کے لیے پریکٹس الحمدللہ رب العالمین پریکٹس کرنی پڑتی ہے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے اندر 1 دفعہ ہوتا ہے کچھ برداشت پھر برداشت ایسا ایسا ایک وقت آتا ہے کہ بندے کی طبیعت کا حصہ یہ چیزیں بن جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو انداز عطا فرمایا ہے وہ تو ہے ہی منفرد جامع جو فبی ہدا مقتدی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو یعنی جو پہلے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام گزرے ہیں ان کے اندر جو انداز تھا وہ انداز آپ اختیار کیجئے اب ان کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور کسی خوبی میں ممتاز ہوتے تھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوت برداشت کے 950 سال تبلیغ فرمائی تکلیفیں اٹھائی افتق نہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت حضرت سیدنا ایوب حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تدبیر اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اسی طرح حضرت اسماعیل کا صدق اور سچے وعدے والا ہونا حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی ان کی ساری الغرض جتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے الگ الگ کمال پر تھے جس خوبی میں ممتاز ترین تھے وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری یعنی جو خوبیاں سب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جمع کر کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قصیدہ حمزیہ میں بلکہ اس میں قصیدہ بردہ شریف میں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم کہ خلق کی بات ہو اس نے صورت کی بات ہو اس نے سیرت کی بات ہو اخلاق عالیہ کی بات ہو عادات کریمہ کی بات ہو اور ایک سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں ولم یدانوہ فی علم ولا کرم علم ہو یا کرم ہو یا کچھ بھی ہو یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو سب سے زیادہ اوصاف عطا فرمائے بلکہ پھر ایک قصیدہ حمزیہ میں تو یہ کمال کے الفاظ ہیں اس جامعیت کو جس کو سیرت طیبہ کو ہم نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس روشن سیرت کو اپنا کر اپنی تاریخ زندگی کو روشن کرنے کی قبر کو روشن کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام بصیری کہتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء پہلے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام آتے رہے وہ آپ کی صفات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے جس طرح پانی ستاروں کو کی چمک دکھاتا ہے اس طرح وہ آپ کی چمک دکھاتے رہے مطلب کیا ہے رات کا وقت ہو آسمان تصور کیجئے رات کا وقت ہو آسمان نکھرا ہوا ہو تارے چمک دمک رہے ہوں نیچے ایک خوبصورت سا تالاب ہو اور تاروں کا عکس اس تالاب میں پڑ رہا ہو نیچے سے بھی وہ چمک نظر آ رہی ہو تو یہ تارے کہاں ہیں تالاب میں ہیں تالاب میں نہیں ہے
तारे आसमान पर हैं, लेकिन वो पानी तालाब के नीचे उनका अक्स लेकर वो नीचे से चमक दिखा रहा है। ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। सारी आला सिफात, आला अखलाक वो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, और आपके अखलाक के आलिया गोया के आसमान पे चमकने वाले तारे हैं। और हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब सब्र करते हैं, या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सखावत करते हैं, या सिद्को वादा इफा हजरत इस्माइल करते हैं, या जुहद इख्तियार करते हैं, या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दीगर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के आलिया हैं, जिनकी चमक इन पे पड़ती है, और ये उस चमक को अपने अपने अंदाज में दुनिया में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी असल वो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आपका नूरानी अक्स वो इन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में नजर आ रहा है। थे वसीले सब नबी तुम, असले मकसूदे हुदा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक तुम राहे खुदा हो। यानी सारे वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आपके दर का रास्ता है, और आप वो अल्लाह की बारगाह तक ले जाने वाला रास्ता है। दोबारा सुनिए, लुत्फ लीजिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, थे वसीले सब नबी तुम, असले मकसूदे हुदा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक तुम राहे खुदा हो। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुल्के अजीम अता फरमाया। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, फरमाते मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूँ। यानी कोशिश करके आप कुछ वो बन जाना ऐसा नहीं है, बल्कि वो कैफियतुन रासिखतुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क के बारे में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरआन। जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से देखना चाहता है, तो वो चलता फिरता अगर कुरान देखना चाहता हो तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। प्रैक्टिकली किसी ने कुरान को अमलन देखना हो तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देख ले। ये अमली वो तस्वीर है कुरान मजीद की, यानी कुरान पाक पर अमल आपकी पाक जिंदगी थी। इसी तरह जो बंदा चाहता हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे तो वो कुरान को देखा करे, कुरान को देखा करे और तसव्वुर कर लिया करे कि ये सारे अफ़ाल वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थे। और कुरान पाक खामोश तस्वीर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करता है। इस तरह आपने इरशाद फरमाया कि दूसरा मतलब मुफ्ती अहमद यार खानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है जिस तरह कुरान करीम एक दरिया है नापैद किनारा, यानी इसका कोई किनारा नहीं है। दूसरा यूं ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की अखलाक की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला ने वो क्या है ना शेर, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से बरी हैं, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। यानी आपकी जो खूबियाँ हैं उनकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। जैसा कुरान मजीद के मानी और मफहूम की कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह उनकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। तो ऐब तनाई इंतहा हो जाना ये भी गोया कि एक ऐब है, वो तो है ही नहीं है। तो फिर हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गोशा बेमिसाल है। इस तरह तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। आपकी ज़िंदगी मुबारक 63 साल, तकरीबन 765 महीने, 3287 हफ्ते, 23,009 दिन, 3,31,32,960 मिनट्स और तकरीबन 1,98,98,70,600 सेकंड्स हैं। और ये आयत जब हम पढ़ते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, तो ये आयत बताती है कि इन 1,98,79,70,600 सेकंड में से एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो कम अहमियत वाला हो।
ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں خلق عظیم کے منصب پر فائز نہ ہوں، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جو ہدایتوں کی معراج نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی کم معیار والا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ ہدایت کے اس اونچے معیار پر ہے، وہ مشعل راہ ہونے کے لحاظ سے وہ اتنا بہترین ہے کہ جس سیکنڈ کو لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ قرب الہی کے راستے واہ کرتا ہوا نظر آئے گا، مقصد زندگی کے سفر پہ چلاتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا واضح پتہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ رسول اللہ جو فرماتے وہ لکھ لیتے تھے، جو فرماتے وہ لکھ لیتے۔ تو بعض لوگوں نے کہا عبداللہ دھیان کیا کرے، انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی ما یخرج من الا حق، اے عبداللہ لکھا کرو تم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ یعنی آپ لکھا کریں۔ میں وہ سیکنڈ والی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ کوئی اہمیت کے لحاظ سے اس کے اندر کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایک حرف، ایک لفظ، ایک ایک حرف کا ایک نقطے کا ہزارواں حصہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی عظمتوں پر پہنچایا ہوا ہے۔ پہلے جامعیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، یعنی کسی بھی شعبے سے کوئی بندہ تعلق رکھتا ہو، کوئی امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، بے علم ہے، عقل مند ہے، کم عقل ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، وغیرہ وغیرہ، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور آج زمانہ بدل چکا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ 200 سال پہلے لوگوں کے حالات اور تھے، آج لوگوں کے حالات اور ہے، اور وہ لیکن یہ 63 سالہ زندگی روشن ایسی ہے کہ قیامت تک کوئی بھی دور ہو اور زمانہ کتنا بھی بدل چکا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ اس کو خود کفیل کرے گی، اس کو کسی اور کی محتاجی نہیں ہوگی، وہ ساری سیرتوں سے سیرت طیبہ اس کو بے نیاز کر دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسی کو فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ایک مرتبہ لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ نے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو دونوں جہانوں کے مالک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو جبریل کہتے ہیں، اگر چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں اور سونے کے بن کے چلیں، انہوں نے اپنے شکم عطر پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اندازہ لگائیے وہ غلاموں کے جب دیکھا ہوگا تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی اور کیا نمونہ ہے۔ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہم جتنے ہیں کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 مہینے آگ نہ جلے؟ یقیناً ایسا کسی کے گھر میں نہیں ہوتا، صرف کھجوروں پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو جب مساکین سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، جب ہماری خواتین اس کو پڑھیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی، حضرات پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو کتنی ڈھارس ملے گی۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور جن کے لیے کائنات ہے، ان کا انداز مبارک کیا تھا، اور جس وقت آپ نے مختلف مواقع پر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کریمہ اختیار کیے، ہمیں وہ اپنانے چاہیے۔ کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، نقش قدم پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اخلاق مصطفیٰ اپنانے کا فائدہ ہے کہ بندہ نیک بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، خوشحال اور متوازن شخصیت پروان چڑھے گی، ہم کامیاب بامقصد باثر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بڑی سے بڑی مشکلات اور سخت ترین حالات، ان کا مقابلہ کرنے آسانی سے انشاءاللہ ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ دنیا بھی سنورے گی، آخرت سنورے گی، معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہوگا، ترقی ہوگی، امن، سکون، حیا، اتفاق، اتحاد، ایک مضبوط تہذیب پروان چڑھے گی۔ بہت ساری خرابیوں، گناہوں،
تنزلی کے جو اسباب بنتے ہیں پستی میں جانے کے، ان سے ہم بچ سکیں گے۔ یہ ہمارے آج پہلے لیکچر کا وہ حصہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات عالیہ کو ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ اس کا یہ تھوڑا سا مختصر تعارف تھا۔ اب روزانہ کا ایک ٹاپک لیا کریں گے اور اس کے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا، اور تعریف، اس پہ بحث، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہمارے لیے معیار قائم کیا ہے اور اس کو اختیار کرنے کے فائدے کیا ہے، اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کون کون سی ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل ہیں جو اس عادت مبارکہ کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم ایک دفعہ خلاصہ اس کا انشاءاللہ العزیز ان 12 دنوں میں دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ دوسرے حصے کے حوالے سے یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا کریں گے اور اس کے بعد جتنا حصہ دیکھیں گے اس سے کیا دروس ہمیں ملتے ہیں، کیا نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں اپنی لائف کے لیے، اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کویسچنز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ آپ کا سبق جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، اور کوئی صاحب ذوق ہو تو ان کے آنسرز جو ہے وہ پیش نظر رکھ کے وہ لکھ بھی لے تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہر ایک کا ایک اپنا لیول ہے، علماء ہیں تو ان کے لیے سیرت طیبہ کے مطالعہ کا انداز، کتب وہ اور ہوتی ہیں، یہ بھی چیزیں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، اور عوام میں سے ہیں تو ان کے انداز وہ اور ہوتا ہے، ہر ایک کے وقت کے پیش نظر اور ہر ایک کس سطح ان کی انداز زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سیرت طیبہ سے وہ رہنمائی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی ہم دیکھا کریں گے۔ اور دو چیزیں، یعنی ایک چیز ہے کہ سیرت طیبہ، پھر اس سے دروس و نصائح، اور پھر اس پہ کویسچنز تاکہ وہ سبق ذہن میں تازہ ہو جائے۔ آج کے سبق میں صرف ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی صورتحال اور پھر عرب شریف کو کیوں چنا گیا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے جو زمانہ ہے اس کے لیے جو عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہالت پائی جاتی تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جاہلیت کا استعمال ماضی پر ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا زمانہ۔ اور جاہلیت کا زمانہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جاہلیت کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو یا علم پر عمل نہ ہو، علم ہی نہ ہو تب بھی جاہلیت ہے، یا علم ہو لیکن اس علم پر عمل نہ ہو تو تب بھی جاہلیت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو اقوال، جو افعال، جن چیزوں کے لوگ عادی تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو کوئی جاہل ہی ایجاد کر سکتا ہے۔ اس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دوہرا دیتا ہوں، یعنی وہ ایسے اقوال و افعال ان میں رائج تھے کہ وہ رواج وہی بندہ دے سکتا ہے، وہی معاشرہ دے سکتا ہے جس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے اور علم نہ ہو تو تب ایسا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ باقی طبعی حالات اگر ہم دیکھیں کیا صورتحال تھی تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ عرب میں کوئی دریا نہیں ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ پھر جگہ بنا کر مختلف جگہ پر بہہ پڑتے ہیں، اور پھر ریگستان، زیادہ حصہ ریگستان ہی ہے تو ریگستان میں جذب ہو جاتے ہیں یا سمندروں میں گر جاتے ہیں۔ عرب میں کچھ وادیاں ہیں تو وہ جو وادی ساحل سمندر کے قریب ہے وہ سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے، سونے اور چاندی کی کانیں بکثرت ہیں، اور اس وقت تجارت جو قریش کیا کرتے تھے اس میں چاندی کی تجارت وہ بھی موجود تھی، بلکہ ان کا دار و مدار عموماً اس پر تھا۔ آب و ہوا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر مقام کی آب و ہوا مختلف ہے، لیکن اجتماعی اگر کوئی بندہ کہے کہ عرب کی آب و ہوا کیا ہے تو گرم اور خشک ہے۔ بعض اوقات اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں کم ہوتی ہیں۔ عموماً یا اناج وغیرہ جو ہے وہ باہر سے منگوایا جاتا ہے، مشہور پھل جو ہے وہ
کھجور ہے۔ علاقائی تقسیم کریں تو حجاز، نجد، 5 عرب کو، پورے عرب کو 5 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ حجاز مقدس ہے، نجد ہے، یمن ہے، تہامہ ہے، عروض ہے۔ حجاز یہ عرب کا سب سے بڑا صوبہ حجاز ہے۔ اس کے اندر 1.5 لاکھ مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ اکثر حصہ ریگستان اور صحرا ہے۔ مکہ شریف، مدینہ طیبہ اور طائف یہ حجاز مقدس کے مشہور ترین شہر ہیں۔ نجد کا معنی ہوتا ہے بلندی، تو یہ عرب کے درمیان میں جو حصہ ہے، پہاڑیں اور وادیاں، تیل بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ ریاض وہ صدر مقام ہے، یعنی اسی نجد کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یمن اس کا 75,000 مربع میل ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ تہامہ یہ ساحلی علاقے کو کہا جاتا ہے، تو حجاز کے جنوب میں واقع ہے۔ اس میں گرمی کی انتہائی شدت ہوتی ہے۔ عروض یہ یمامہ، عمان، بحرین پر مشتمل ہے، اور یمامہ نجد اور یمن کے درمیان جتنا علاقہ ہے اور اس کو یمامہ کہا جاتا ہے۔ عمان یہ صوبہ عرب کے مشرق میں ہے، 82,000 کلومیٹر رقبہ ہے اس کا۔ کھجور مسقط اس کا وہ بنتا ہے، دارالحکومت کہہ لیں، یعنی مین جو حصہ بنتا ہے عمان کا وہ مسقط ہے۔ بحرین یہ عمان اور خلیج کے درمیان ہے، نہروں میں سے بھی بعض جگہوں پہ آبپاشی ہوتی ہے، چونے کا پتھر بھی ملتا ہے اور تیل کے چشمے بھی موجود ہیں۔ بر اعظم ایشیا میں جنوب مغربی حصے کا ایک خطہ بنتا ہے یہ عرب شریف، اور 3 طرفوں سے اس کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے جزیرہ نما۔ جزیرہ نہیں کہا جاتا بلکہ جزیرہ نما کہا جاتا ہے، چونکہ جزیرہ کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، تو اس میں چوتھی سمت میں چونکہ عراق اور یہ موجودہ اردن وغیرہ یہ موجود ہیں، تو 3 طرف میں سمندر ہے۔ نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر، 3 اطراف میں سمندر ہے اور باقی درمیان میں یہ حصہ ایک طرف جو ہے وہ سمندر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما، جزیرہ عرب نہیں بلکہ جزیرہ نما، جزیرے کی طرح۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ خود مختار رہا ہے، اس پر کوئی بندہ قبضہ نہیں پا سکا، کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف اس کا مالب کو جو ہے وہ اس چیز سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اس وقت کی جو بڑی طاقتیں رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت کا یہ ہمسایہ ہونے کے باوجود اس کے عظیم صحرا، اونچے اونچے پہاڑ اس خطے کی حفاظت کے وجہ بنے، اور دیگر مذہبوں کی تعلیمات بھی اس طرح کثرت سے وہ نہ ہو سکی۔ اہل عرب میں جو قبائل ہیں مشہور، وہ قبیلہ عدنان ہے، قبیلہ قطان ہے۔ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ مشہور سردار کا نام مدر، اور دیگر قبائل بھی اس میں بنی بکر، بنی قیس، بنی تمیم، بنی تغلب، بنو قریش وغیرہ اس میں سارے قبیلے موجود ہیں۔ ان تمام قبائل میں قبیلہ قریش یہ معزز تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے اس کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے ہے۔ قوطان یہ اصلی وطن ان کا یمن تھا، اس وجہ سے یمنی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ عدنانی عربوں کی نسبت متمدن تھے۔ سرخ لباس، ایک مشہور بادشاہ تھا، سرخ لباس پہننے کی وجہ سے اس کو حمیر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ پھر بنو خزاعہ یہ آ کر مکہ شریف میں آباد ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جو مشہور قبیلے ہیں اوس اور خزرج، ان کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ جو آلات، اگر مذہبی آلات کو دیکھا جائے کیا ہوا کرتے تھے، تو کئی طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بت پرستوں کی تھی، اور اگر ہم تقسیم کریں اس کو تو یہ 6 قسمیں بنتی ہیں۔ بت پرست تھے، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، سابعین تھے، آتش پرست تھے، اور حنفیت تھی۔ بت پرست اکثر تھے، اور اس بت پرستی کا آغاز وہ عمر بن لحی یہ بنا اس کے آغاز کا سبب۔ اس نے سفر کیا شام کی طرف، سفر کرتے ہوئے اس کا بہت مقام تھا عمر بن لحی کا۔ یہ جو کہہ دیتا تھا وہی دین بن جاتا تھا، جو یہ کہہ دیتا تھا وہی لوگ اختیار کر لیتے تھے۔ 10,000 اونٹ یہ حج کے دوران ذبح کیا کرتا تھا، عمدہ لباس پہناتا تھا، تو عرب لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، اور
ابھی تک اس واقعے سے پہلے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ بت پرستی سے بچے ہوئے تھے۔ یہ پہلا شخص تھا، اس نے شام کی طرف سفر کیا تو وہاں دیکھا لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ اس سے متاثر ہوا، تو اس نے یہاں پر بھی وہ بت لے آیا، مکہ شریف میں نصب کر دیا، اس کی عبادت کا حکم دیا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر خزائی کو میں نے دیکھا ہے جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ سب سے پہلے عرب شریف میں بت پرستی کا موجد اور سبب بننے والا یہ عمر بن لحی تھا۔ عیسائیت وہ قبل از اسلام عرب کے بہت سے علاقوں میں عیسائی مذہب رائج تھا، تو عرب سے مراد پورا عرب، خطہ عرب کی میں بات کر رہا ہوں، صرف یہ جو حجاز مقدس ہے اس کی بات نہیں کر رہا، پورے عرب کے حوالے سے۔ تو قبل از اسلام کے بہت سے علاقوں میں، عرب کے بہت سے علاقوں میں عیسائی مذہب رائج تھا۔ بنو قزاع کا تعلق عیسائیت سے تھا، اسی طرح قبیلہ غسان ربیہ بھی عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ قبیلہ طے حاتم طائی بڑا مشہور ہے سخاوت کے لحاظ سے، یہ بھی عیسائی تھا، نجران کے لوگ عیسائی تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نظر نے یہودیوں کو نیست و نابود کرنا چاہا تو وہ بھی عرب میں آ گئے تھے، تو وہ یہودی قبیلے خیبر کے لوگ بھی پھر یہودیت میں داخل ہو گئے۔ یثرب میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ وغیرہ یہ یہودیوں کے قبائل وہ آباد تھے۔ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، ان کا قبلہ قطب شمالی تھا، یہ روزوں کے دن مقرر تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے وہ قطب شمالی کی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سچا مانتے تھے۔ صائبین، اچھا صابی مشہور لفظ ہے صابی۔ آتش پرست ایران سے ہجرت کر کے عرب کی مشرقی سرحدوں اور یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو خدا کا نور اور نیکی کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ بھی عرب شریف میں یہ لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ کچھ سلیم الفطرت لوگ تھے جو جہالت اور بدی میں بھی دین حنیف پر قائم تھے، ان کو برائیوں سے نفرت تھی، اور دین حنیف سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات، وہ فطری طور پہ بدیوں سے دور رہتے تھے، تو یہ تلاش میں تھے، دین کی تلاش میں رہتے تھے اور توحید کے ماننے والے تھے۔ ان کی تعداد قلیل تھی لیکن ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ سیاسی حالات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قبل از اسلام عرب کی سیاسی کوئی حکومت وغیرہ والا سلسلہ نہیں تھا، کوئی روزگار، کوئی پیداوار اس طرح نہیں تھی، باقاعدہ آبادیاں نہیں تھیں، اسی لیے ہی یہ لوگ بچے رہے۔ اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، پھر اولاد نسلوں میں وہ سلسلہ لڑائی کا جاری رہتا تھا۔ زیادہ تر سرمایہ اونٹ اور بکریوں کی تجارت وغیرہ، پھر جوا بہت زیادہ پایا جاتا تھا، جانور وغیرہ جوئے پہ لگا دیتے تھے، مال اپنا لگا دیتے تھے، اور جب کچھ اور نہیں تو بعض اوقات خواتین اور بچوں پر بھی بازی لگا دیتے تھے۔ سود خوری عام تھی اور تمام دولت مند وہ سود کا لین دین تقریباً تمام کرتے تھے۔ لوٹ مار کا رواج عام تھا، بچے پکڑ کے ان کو فروخت کر دینا، عورتوں کو پکڑ کے دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دینا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، مرد جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہے کر لینا، 2 حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا، بیوہ ہو جائے عورت تو گھر سے باہر کسی تنگ کوٹھڑی اور خراب کپڑے پہننے کو دیے جانا، اور کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو وہ معاذ اللہ اس کو شرمندگی کا سبب سمجھنا، اس طرح کی ان کی صورتحال تھی۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا تو قریب آ کر وہ خوبیاں بیان کرتے، اس کی اپنی طرف سے ہی خوبیاں بیان کرتے اور کفن دے کر چارپائی پر رکھ دیتے، اس طرح ہوتا بعد میں اس کو دفن کر دیتے تھے۔ تلبیہ وہ آج کی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک ھو لک تملک وما ملک، اس طرح کے شرکیہ الفاظ آخر میں شامل کر کے وہ تلبیہ کہا کرتے تھے۔ ان کے اندر نسلی تعصب بہت زیادہ تھا ان کے اندر، اور وہ کہتے تھے ہم سب سے اعلیٰ ہیں، غیر حرم والے اگر طواف کریں گے تو وہ طواف آ کر ہمارے کپڑوں میں کریں گے، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کپڑوں میں کریں گے، اور کپڑے ان میں طواف کرنے کے بعد وہ کپڑے پھینک دیں گے، اب ان کو کوئی نہیں چھوئے گا، اور جو کوئی ان کپڑوں سے بچنا چاہتا ہے وہ ننگے طواف کرے۔ تو پھر لوگ جو عرفات میں قیام کرتے تھے وہاں سے وہ آتے تھے حرم کی طرف اور ننگے آتے تھے۔ اسی طرح عورتیں جو تھی وہ ایک کھلی قمیض ڈال لیتی تھیں
اور اس کے علاوہ لباس نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح ہی وہ طواف وغیرہ کرتی تھی۔ فحاشی اور عریانی اس کو فروغ ملنے لگا اس وجہ سے۔ قصاص کا قانون انہوں نے عجیب سا رکھا ہوا تھا۔ کوئی طاقتور بندہ اگر وہ مر جاتا تو وہ کہتا کہ میں قصاص میں زیادہ لوں گا، اور اگر طاقتور قبیلے کی خاتون مرتی تو وہ کہتا ہے قصاص میں ہم مرد کو قتل کریں گے۔ ان کا غلام مرتا تو بدلے میں کہتے ہیں ہم سردار کو قتل کریں گے، اور یہاں سرداروں کی دیت جو ہے وہ 1000 اونٹ اس طرح رکھی جاتی، اور عام قبیلہ یا کمزور قبیلہ ہوتا تو اس کی حیثیت وہ اور طرح کی ہوتی۔ وڈیرے امیر لوگ ان کی جان کو قیمتی سمجھا جاتا، ان کی عزت کو قیمتی سمجھا جاتا، ان کے فدیہ جو ہے اس حساب سے رکھا جاتا۔ عوام الناس جو ہے ان کی کوئی حیثیت خاص نہیں تھی۔ غلاموں کا طبقہ یہ سب سے زیادہ دور جاہلیت میں پس رہا تھا۔ ہر وہ کام لیا جاتا تھا جس سے آزاد آدمی اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ زیادہ تر افریقہ کے حبشی غلام ہوتے تھے، کچھ غلام عراقی اور شامی علاقوں سے سفید رنگ کے بھی ہوتے تھے، بازاروں سے لائے جاتے تھے، مال میں استعمال کرتے تھے۔ جس طرح آدمی اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، ڈنگروں کو جانوروں کو استعمال کرتا ہے، اس طرح وہ انسانوں کے ساتھ بھی سلوک ہوتا تھا۔ جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں تھا غلام میں، اتنا صرف یہ تھا کہ یہ جانور ہے اور یہ انسان ہے، بس اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہونا ہے وہ سیم سلوک تھا۔ غلام ہونے کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں رکھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ سنگ دلی کا عالم یہ تھا، جب کسی کی زوجہ وہ حاملہ ہو جاتی تھی تو وہ چھپ جاتا تھا، چھپ کے شرمندگی کی وجہ سے چھپا رہتا، پھر جب اسے پتہ چلتا بچہ ہوا ہے تو وہ نکلتا باہر خوشیاں مناتا، اور اگر پتہ چلتا بچی ہوئی ہے تو پھر وہ مزید چھپا رہتا اور بچی کو لے کر قتل کرنے کی طرف وہ لے جاتے، اور اس کو وہ شرمندگی سمجھتے تھے۔ شرمندگی کا خاتمہ کرنا وہ کیا سمجھتے تھے کہ بچی کو قتل کر دینے سے ہماری شرمندگی ختم ہو جائے گی۔ مدر، خزاع اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار دیتے تھے، میری ایک بیٹی تھی، وہ جب میں اس کو بلاتا تھا دوڑ کے آتی تھی، جو کام میں کہتا تھا وہ کرتی تھی، میری بات مانتی تھی، تو میں ایک دن اس کو لے کے چلا تو اس نے فرما برداری کی، میرے ساتھ چل پڑی، گھر کے قریب ایک کنویں پر پہنچا، زیادہ دور نہیں تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا، وہ ابو جان چلاتی رہی، یہ اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رقت طاری ہو گئی۔ آذین سے ایک شخص نے داستان سنانے والے کو ملامت کی کہ تم نے غمناک کر دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو کچھ نہ کہو، اس پر تو جو مصیبت پڑی ہے۔ ظاہر ہے ان کو بار بار اس چیز کا خیال آتا تھا کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو کیفیت بنتی تھی جو ان پہ کو اس کو لے کر وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اور اس کو کہا دوبارہ بتاؤ، اس نے دوبارہ بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک جو ہے آپ کی وہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، جاہلیت کے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے عمل کرو۔ یعنی اسلام کے اندر یہ قوت ہے کہ پہلے بندہ جس طرح کا بھی تھا، جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری گندگیوں سے پاکیزگی عطا فرما دی ہے، سارے گناہوں سے معافی عطا فرما دی ہے۔ ان الاسلام یہدم ما قبلہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات سارے اس طرح کے تھے، معاشی حالات بھی کوئی اتنے زیادہ ان کے نہیں تھے، وہ اللہ آپ کہیں کہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کوئی کیوں چنا گیا؟ جب نبی بھیجنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطے تو اور بھی ہیں، تو اور کسی خطے کی بجائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرب شریف کو کیوں پسند فرمایا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ عربوں میں خامیاں بہت زیادہ تھیں، جہالت تھی، گمراہی تھی، اور طرح طرح کے ہر حوالے سے خرابیاں تھیں، لیکن کچھ اوصاف اور کمالات بھی ایسے تھے پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، پوری دنیا میں اس طرح کے کمالات بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عطا فرمایا تھا۔ مثلا ہمت، شجاعت، فصاحت، بلاغت،
غیرت, حمیت, بے مثال حافظہ, قوت, دریا دلی, سخاوت, معاملہ فہمی, یہ ایسی تھی چیزیں کہ ان کی ہمت اور شجاعت ضرب المثل تھی. مثال دینی ہوتی تھی نا تو اس وقت مثال دی جاتی تھی عربوں کی کہ وہ اتنے شجاع, اتنے بہادر تھے. اسی طرح معیشت کمزور ہونے کے باوجود جب سخاوت پہ آتے تھے, میں نے ابھی وہ عمر بن لوہی کا ذکر کیا نا, 10 ہزار اونٹ وہ ذبح کر دیتا تھا اور وہ اونٹ لوگ استعمال کرتے تھے. اس طرح جب خاندان کا ذکر ہوتا ہے, مبارک خاندان کا, اس میں مزید چیزیں بھی انشاءاللہ العزیز آ جائیں گی کہ کتنا شاندار خان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور اللہ پاک نے کیا ان کو عطا فرمایا تھا. غدر, دھوکہ, فریب عام تھا, لیکن بعض اوقات جس قدر وعدہ کر لیتے جان کی بازی لگانی پڑتی تھی تو وہ اس کو بھی وہ بازی لگا کر بھی ایفا بھی کرتے تھے. عزت و ناموس کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ وہ اس کی وجہ سے نسلوں کی نسلوں کا خاتمہ کر دیتے تھے. تو صحرا نشین تھے, اوصاف حمیدہ بھی ان میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے تھے. ایک یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو پسند فرمایا, ان کو چنا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جلوہ فرماؤں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب سرزمین کو اسلام کا مرکز قرار دینے کی کہ تقریباً 1450 سال پہلے, یا ابھی جتنا عرصہ ہو چکا ہے, نقشہ اگر دیکھا جائے تو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ نظر آتے ہیں. قدرت نے عرب کا محل کو اس طرح بنایا کہ تینوں بر اعظم ایشیا, یورپ, افریقہ کے درمیان عرب شریف ہے. یعنی جو آواز عرب شریف سے پیدا ہوگی وہ سارے بر اعظموں میں آسانی سے پہنچ سکے گی, اور پوری دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ وہ عرب شریف بن سکتا ہے. وسط میں ہے, بالکل کائنات کے وسط میں ہے, اقوام کے وسط میں ہے, جن کی الگ الگ تہذیبیں ہیں. مغرب کی تہذیب, مادی تہذیب وغیرہ وہ وہاں پہ موجود تھی. ایسے میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے عرب شریف کو رکھا ہے. یہ بھی ایک حکمت تھی اس کی کہ عرب شریف کو ہی پسند کیا جائے, اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اس حوالے سے بھی زیر کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ایک طاقتور ترین وہ بندہ ہونا چاہیے تھا. اہل عرب جو پتھروں سے زیادہ سخت دل تھے, ان کے اصلاح کرنے کے لیے سراپائی رحمت و شفقت کوئی شخصیت ہونی چاہیے تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں اس لیے مبعوث فرمایا. پھر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو عربی زبان ہے اس کے اندر جو جامعیت ہے, جو عالمگیریت ہے, یہ کسی اور زبان میں نہیں. کسی بھی زبان کے ساتھ اگر آپ عربی زبان کا تقابل کریں گے تو عربی زبان کو کئی لحاظ سے وہ انفرادیت حاصل ہے, وہ ممتاز حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری وجوہات تھیں. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن قرار دیا ہوا ہے. کعبہ شریف جو ہے وہ بھی مکہ معظمہ میں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر وہ بھی عرب شریف میں تھا, مکہ شریف میں تھا. اس کا بھی تقاضا تھا کہ جو آخری نبی ہوں ان کو یہاں پر مبعوث ہونا چاہیے. ویسے بھی دین محمدی یہ ملت ابراہیمی کا ہی دوسرا نام ہے, تو یہ بھی تقاضا تھا کہ یہاں پر ہونا چاہیے. یہ مختصر سا اس وقت کی صورتحال اور چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اب جو ہمارا اگلا سبق ہوگا اس میں باقاعدہ پھر سیرت طیبہ سے ہم آغاز کر دیں گے. اب اس پہ کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں تاکہ سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے. مثلا زمانہ جاہلیت سے کیا مراد ہے, اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے, اس زمانے میں ایسے کیا افعال ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے جنازے کس طرح ہوتے تھے, حج کرنے کا طریقہ کار کیا تھا, حرم اور غیر حرم کے لیے قریش نے کیا قوانین بنا رکھے تھے. قرآن کریم کی کس آیت میں زمانہ جاہلیت کے حالات کی طرف اشارہ ملتا ہے. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں بھیجا, اس کی وجہ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
کی آمد سے پہلے عرب شریف کے جو حالات تھے اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اخلاقی حالت کیا تھی، جغرافیائی حالت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ مکہ کی صورتحال اس میں اپنا آب و ہوا کے لحاظ سے عرب شریف کی حالت کیا تھی، اسی طرح اس کے لحاظ سے مالی حالات، معاشی حالات کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، مذہبی حالات کے حوالے سے کیا جانتے ہیں، کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور کہاں کہاں سے یہ مذاہب وہاں پر آباد ہوئے تھے، اور پورے عرب کے اگر حصے کیے جائیں وہ کتنے ہیں، اور کون سا کن علاقوں پر مشتمل ہے، یہ ذرا اپنے سبق کی دہرائی کے لیے آپ خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق سے ہم سیرت طیبہ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اگلا سبق ہمارا اخلاق عالیہ کا بھی، چونکہ آج صرف مفہوم تھا، اور اگلے سبق سے باقاعدہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ ڈسکس کیا کریں گے تفصیلاً۔ اللہ جل جلالہ استقامت کے ساتھ ہم سب کو اس سلسلہ خیر، اس مبارک انداز میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔